दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर फ्लैशबैक कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कभी कोई नई रचना मैं इस पर अपलोड करूं वो आप तक वक्त पर पहुंच जाए। चलिए आज कुछ अलग सुनाता हूं। सुनते हैं सादत हसन मंटो साहब की लिखी बेहतरीन रचना दीवाना शायर। अगर मुक़द्दस हक दुनिया की मुतजस्सिस निगाहों से ओझल कर दिया जाए तो रहमत हो उस दीवाने पर जो इंसानी दिमाग पर सुनहरा ख्वाब तारी कर दे। मैं आहों का व्यापारी हूं, लहू की शायरी मेरा काम है। चमन की मांदा हवाओं अपने दामन समेट लो कि मेरे आतिशी गीत दबे हुए सीनों में एक तलातुम बर्पा करने वाले हैं। ये बेबाक नगमा दर्द की तरह उठा और बाग की फिजा में चंद लम्हे थरथरा कर डूब गया। आवाज में एक किस्म की दीवानगी थी, नाकाबिले बयान। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने आवाज की जुस्तजू में इधर उधर निगाहें उठाई। सामने चबूतरे के करीब घास के तख्ते पर चंद बच्चे अपनी मामाओं के साथ खेल कूद में महव थे। पास ही दो तीन गंवार बैठे हुए थे। बाएं तरफ नीम के दरख्तों के नीचे माली जमीन खोदने में मसरूफ था। मैं अभी इसी जुस्तजू में ही था कि वही दर्द में डूबी हुई आवाज फिर बुलंद हुई। मैं उन लाशों का गीत गाता हूं जिनकी सर्दी दिसंबर मुस्तार लेता है। मेरे सीने से निकली आह वो लू है जो जून के महीने में चलती है। मैं आहों का व्यापारी हूं, लहू की शायरी मेरा काम है। आवाज कुएं के अकब से आ रही थी। मुझ पर एक रिक्कत सी तारी हो गई। मैं ऐसा महसूस करने लगा कि सर्द और गर्म लहरें बैक वक्त मेरे जिस्म से लिपट रही हैं। इस ख्याल ने मुझे किसी कदर खौफजदा कर दिया कि आवाज उस कुएं के करीब से बुलंद हो रही है जिसमें आज से कुछ साल पहले लाशों का अंबार लगा हुआ था। इस ख्याल के साथ ही मेरे दिमाग में जालियांवाला बाग के खूनी हादिसे की एक तस्वीर खिंच गई। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाग में फिजा गोलियों की सनसनाहट और भागते हुए लोगों की चीख पुकार से गूंज रही है। मैं लरज गया। अपने कांधों को जोर से झटका देकर और इस अमल से अपने खौफ को दूर करते हुए मैं उठा और कुएं का रुख किया। सारे बाग पर एक पुरइसरार खामोशी छाई हुई थी। मेरे कदमों के नीचे खुश्क पत्तों की सरसराहट सूखी हुई हड्डियों के टूटने की आवाज पैदा कर रही थी। कोशिश के बावजूद मैं अपने दिल से वो नामालूम खौफ दूर न कर सका जो इस आवाज ने पैदा कर दिया था। हर कदम पर मुझे यही मालूम होता था कि घास के सरसब्ज बिस्तर पर बेशुमार लाशें पड़ी हुई हैं, जिनकी बोसीदा हड्डियां मेरे पांव के नीचे टूट रही हैं। यकायक मैंने अपने कदम तेज किए और धड़कते हुए दिल से उस चबूतरे पर बैठ गया जो कुएं के इर्द गिर्द बना हुआ था। मेरे दिमाग में बार बार ये अजीब सा शेर गूंज रहा था, मैं आहों का व्यापारी हूं, लहू की शायरी मेरा काम है। कुएं के करीब कोई मुतनफिस मौजूद न था। मेरे सामने छोटे फाटक की साथ वाली दीवार पर गोलियों के निशान थे। चौकोर जाली मुंधी हुई थी। मैं इन निशानों को बीसियों मर्तबा देख चुका था, मगर अब वो निशान जो मेरी निगाहों के ऐन बिल मुकाबिल थे, दो खूनी आंखें मालूम हो रहे थे जो दूर, बहुत दूर किसी गैर मरई चीज को टिकटिकी लगाए देख रही हूं।
بلا ارادہ میری نگاہیں ان دو چشم نما سوراخوں پر جم کر رہ گئیں۔ میں ان کی طرف مختلف خیالات میں کھویا ہوا خدا معلوم کتنے عرصے تک دیکھتا رہا کہ دفتن پاس والی روش پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ نے مجھے اس خواب سے بیدار کر دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، گلاب کی جھاڑیوں سے ایک دراز قد آدمی سر جھکائے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے بڑے کوٹ کی جیبوں میں ٹھسے ہوئے تھے۔ چلتے ہوئے وہ زیر لب کچھ گنگنا رہا تھا۔ کنویں کے قریب پہنچ کر وہ یکایک ٹھٹکا اور گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پانی پیوں گا۔ میں فوراً چبوترے پر سے اٹھا اور پمپ کا ہینڈل ہلاتے ہوئے اس اجنبی سے کہا، آئیے۔ اچھی طرح پانی پی چکنے کے بعد اس نے اپنے کوٹ کی میلی آستین سے منہ پوچھا اور واپس چلنے کو ہی تھا کہ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے دریافت کیا، کیا ابھی ابھی آپ ہی گا رہے تھے؟ ہاں، مگر آپ کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر پھر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے غیر معمولی طور پر نمایاں تھے، میری قلبی واردات کا جائزہ لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ میں گھبرا گیا۔ آپ ایسے گیت نہ گایا کریں، یہ سخت خوفناک ہیں۔ خوفناک؟ نہیں، انہیں ہیبت ناک ہونا چاہیے، جبکہ میرے راگ کے ہر سر میں رستے ہوئے زخموں کی جلن اور رکی ہوئی آہوں کی تپش معمور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے شعلوں کی زبانیں آپ کی برفائی ہوئی روح کو اچھی طرح چاٹ نہیں سکیں۔ اس نے اپنی نوکیلی ٹھوڑی کو انگلیوں سے کھجلاتے ہوئے کہا، یہ الفاظ اس شور کے مشابہ تھے جو برف کے ڈھیلے میں تپتی ہوئی سلاخ گزارنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ میرے یہ کہنے پر اس مرد عجیب کے حلق سے ایک کہکہا نما شور بلند ہوا۔ آپ ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ اس وقت اس منڈیر پر کھڑے ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بے گناہ انسانوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھی؟ یہ حقیقت میری گفتگو سے زیادہ وحشت خیز ہے۔ یہ سن کر میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں واقعی خونین منڈیر پر کھڑا تھا۔ مجھے خوف زدہ دیکھ کر وہ پھر بولا، تھرائی ہوئی رگوں سے بہا ہوا لہو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اس خاک کے ذرے ذرے میں مجھے سرخ بوندیں تڑپتی نظر آ رہی ہیں۔ آؤ تم بھی دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی نظریں زمین میں گاڑ دیں۔ میں کنویں پر سے نیچے اتر آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ دفعتاً اس نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور بڑے دھیمے لہجے میں کہا، مگر تم اسے نہیں سمجھ سکو گے، یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس کا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ غالباً مجھے اس خونی حادثے کی یاد دلا رہا تھا جو آج سے 16 سال قبل اس باغ میں واقع ہوا تھا۔ اس حادثے کے وقت میری عمر قریباً 5 سال کی تھی، اس لیے میرے دماغ میں اس کے بہت دھندلے نقوش باقی تھے۔ لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس باغ میں عوام کے ایک جلسے پر گولیاں برسائی گئی تھیں، جس کا نتیجہ قریباً 2000 اموات تھیں۔ میرے دل میں ان لوگوں کا بہت احترام تھا جنہوں نے اپنی مادر وطن اور جذبۂ آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ بس اس احترام کے علاوہ میرے دل میں حادثے کے متعلق اور کوئی خاص جذبہ نہ تھا۔ مگر آج اس مرد کی عجیب گفتگو نے میرے سینے میں ایک ہیجان سا برپا کر دیا۔ میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ گولیاں تڑا تڑ برس رہی ہیں اور بہت سے لوگ وحشت کے مارے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے ایک دوسرے پر گر کر مر رہے ہیں۔ اس اثر کے تحت میں چلا اٹھا، میں سمجھتا ہوں، میں سب کچھ سمجھتا ہوں۔ موت بھیانک ہے، مگر جرم اس سے کہیں خوفناک اور بھیانک ہے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے سب کچھ کہہ ڈالا ہے اور میرا سینہ بالکل خالی رہ گیا ہے۔ مجھ پر ایک مردنی سی چھا گئی۔ غیر ارادی طور پر میں نے اس شخص کے کوٹ کو پکڑ لیا اور تھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آہوں کا بیوپاری، ایک دیوانہ شاعر۔ آہوں کا بیوپاری،
دیوانہ شاعر، اس کے الفاظ زیر لب گنگناتے ہوئے میں کنویں کے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت میرے دماغ میں اس دیوانے شاعر کا گیت گونج رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سامنے سپیدے کے دو درخت ہیبت ناک دیواؤں کی طرح انگڑائیاں لے رہے تھے۔ پاس ہی چمبیلی اور گلاب کی خاردار جھاڑیوں میں ہوا آہیں بکھیر رہی تھی۔ دیوانہ شاعر خاموش کھڑا سامنے والی دیوار کی ایک کھڑکی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ شام کے خاکستری دھندلکے میں وہ ایک سایہ سا معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ اپنے خشک بالوں کو انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے گنگنایا، یہ سب کچھ خوفناک حقیقت ہے، کسی صحرا میں جنگلی انسان کے پیروں کے نشانات کی طرح خوفناک۔ کیا کہا؟ میں ان الفاظ کو اچھی طرح سن نہ سکا تھا جو اس نے منہ ہی منہ میں ادا کیے تھے۔ کچھ بھی نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس آ کر چبوترے پر بیٹھ گیا۔ مگر آپ گنگنا رہے تھے۔ اس پر اس نے اپنی آنکھیں ایک عجیب انداز میں سکیڑیں اور ہاتھوں کو آپس میں زور زور سے ملتے ہوئے کہا۔ سینے میں قید کیے ہوئے الفاظ باہر نکلنے کے لیے مضطرب ہوتے ہیں۔ اپنے آپ سے بولنا اس الوہیت سے گفتگو کرنا ہے جو ہمارے دل کی پہنائیوں میں مستور ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے، کیا آپ نے اس کھڑکی کو دیکھا ہے؟ اس نے اپنی انگلی اس کھڑکی کی طرف اٹھائی جس سے وہ چند لمحہ پہلے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس جانب دیکھا۔ چھوٹی سی کھڑکی تھی جو سامنے دیوار کی خستہ اینٹوں میں سوئی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ یہ کھڑکی جس کا ڈنڈا نیچے لٹک رہا ہے؟ میں نے اس سے کہا۔ ہاں، یہی جس کا ایک ڈنڈا نیچے لٹک رہا ہے۔ کیا تم اس پر اس معصوم لڑکی کے خون کے چھینٹے نہیں دیکھ رہے ہو جس کو صرف اس لیے ہلاک کیا گیا تھا کہ ترکش استبداد کو اپنے تیروں کی قوت پرواز کا امتحان لینا تھا؟ میرے عزیز، تمہاری اس بہن کا خون ضرور رنگ لائے گا میرے گیتوں کے زیرو بم میں۔ اس کمسن روح کی فڑفڑاہٹ اور اس کی دلدوز چیخیں ہیں، یہ سکون کے دامن کو تار تار کریں گے۔ ایک ہنگامہ ہوگا، سینائے گیتی شک ہو جائے گا، میری بے لگام آواز بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں۔ آؤ دیکھو اس سینے میں کتنی آگ سلگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹ کے اندر لے جا کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھوں کی طرح اس کا سینہ بھی غیر معمولی طور پر گرم تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں کے ڈورے بہت ابھرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ علیل ہیں؟ کیا میں آپ کو گھر چھوڑاؤں؟ نہیں میرے عزیز، میں علیل نہیں ہوں۔ اس نے زور سے اپنے سر کو ہلایا۔ یہ انتقام ہے جو میرے اندر گرم سانس لے رہا ہے۔ میں اس دبی ہوئی آگ کو اپنے گیتوں کے دامن سے ہوا دے رہا ہوں کہ یہ شعلوں میں تبدیل ہو جائے۔ یہ درست ہے، مگر آپ کی طبیعت واقعتاً خراب ہے۔ آپ کے ہاتھ بہت گرم ہیں۔ اس سردی میں آپ کو زیادہ بخار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے ہاتھوں کی غیر معمولی گرمی اور آنکھوں میں ابھرے ہوئے سرخ ڈورے صاف طور پر ظاہر کر رہے تھے کہ اسے کافی بخار ہے۔ اس نے میرے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور جیبوں میں ہاتھ ٹھونس کر میری طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ لکڑی جلے اور دھواں نہ دے میرے عزیز۔ ان آنکھوں نے ایسا سما دیکھا ہے کہ انہیں ابل کر باہر آنا چاہیے تھا۔ کیا کہہ رہے تھے کہ میں علیل ہوں؟ علالت! کاش کہ سب لوگ میری طرح علیل ہوتے جائیے۔ آپ ایسے نازک مزاج میری آہوں کے خریدار نہیں ہو سکتے۔ مگر وگر کچھ نہیں، وہ دفتن جوش میں چلانے لگا۔ انسانیت کے بازار میں صرف تم لوگ باقی رہ گئے ہو جو کھوکھلے قہقہوں اور فیکے تبسموں کے خریدار ہو۔ ایک زمانے سے تمہارے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی فلک شگاف چیخیں تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، مگر تمہاری خوابیدہ سماعت میں ارتیاش پیدا نہیں ہوا۔ آؤ
اپنی روحوں کو میری آہوں کی آنچ دو، یہ انہیں حساس بنا دے گی۔ میں اس کی گفتگو کو غور سے سن رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور اس کے خیالات اس قدر پریشان و مضطرب کیوں ہیں۔ بیشتر اوقات ایک عجیب قسم کی دیوانگی تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی 25 برس کے قریب ہوگی۔ داڑھی کے بال جو ایک عرصہ سے موڑے نہ گئے تھے کچھ اس انداز میں اس کے چہرے پر اگے ہوئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کسی خشک روٹی پر بہت سی چیونٹیاں چمٹی ہوئی ہیں۔ گال اندر کی اور پچکے ہوئے، ماتھا باہر کی طرف ابھرا ہوا، ناک نکیلی، آنکھیں بڑی جن سے وحشت ٹپکتی تھی، سر پر خشک اور خاک آلودہ بالوں کا ایک ہجوم۔ بڑے سے بھورے کوٹ میں وہ واقعی شاعر معلوم ہو رہا تھا، ایک دیوانہ شاعر، جیسا کہ اس نے خود اس نام سے اپنے آپ کو متعارف کرایا تھا۔ میں نے اکثر اوقات اخباروں میں ایک جماعت کا حال پڑھا تھا۔ اس جماعت کے خیالات دیوانے شاعر کے خیالات سے بہت حد تک ملتے جلتے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ بھی اسی جماعت کا رکن ہے۔ آپ انقلابی معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے میاں، میں تو کوٹھوں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر پکارتا ہوں، میں انقلابی ہوں، میں انقلابی ہوں، مجھے روک لے جس سے بن پڑتا ہے۔ آپ نے واقعی بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اسکول کے ایک طالب علم کی طرح انقلاب کے حقیقی معانی سے تم بھی نہ آشنا ہو۔ انقلابی وہ ہے جو ہر ناانصافی اور ہر غلطی پر چلا اٹھے۔ انقلابی وہ ہے جو سب زمینوں، سب آسمانوں، سب جوانوں اور سب وقتوں کا ایک مجسم گیت ہو۔ انقلابی سماج کے قصاب خانے کی ایک بیمار اور فاقوں مری بھیڑ نہیں، وہ ایک مزدور ہے، تنومند، جو اپنے آہنی ہتھوڑے کی ایک ضرب سے ہی ارجی جنت کے دروازے وا کر سکتا ہے۔ میرے عزیز، یہ منطق، خوابوں اور نظریوں کا زمانہ نہیں۔ انقلاب ایک ٹھوس حقیقت ہے، یہ یہاں پر موجود ہے، اس کی لہریں بڑھ رہی ہیں۔ کون ہے جو اب اس کو روک سکتا ہے؟ یہ بند باندھنے پر نہ رک سکیں گی۔ اس کا ہر لفظ ہتھوڑے کی اس ضرب کی مانند تھا جو سرخ لوہے پر پڑ کر اس کی شکل تبدیل کر رہا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میری روح کسی غیر مرئی چیز کو سجدہ کر رہی ہے۔ شام کی تاریکی بدتریز بڑھ رہی تھی۔ نیم کے درخت کپ کپا رہے تھے، شاید میرے سینے میں ایک نیا جہاں آباد ہو رہا تھا۔ اچانک میرے دل سے کچھ الفاظ اٹھے اور لبوں سے باہر نکل گئے۔ اگر انقلاب یہی ہے تو میں بھی انقلابی ہوں۔ شاعر نے اپنا سر اٹھایا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو پھر اپنے خون کو کسی تشتری میں نکال کر رکھ چھوڑو، تو پھر اپنے خون کو کسی تشتری میں نکال کر رکھ چھوڑو کہ ہمیں آزادی کے کھیت کے لیے اس سرخ کھاد کی بہت ضرورت محسوس ہوگی۔ آہ، وہ وقت کس قدر خوشگوار ہوگا جب میری آہوں کی زردی تبسم کا رنگ اختیار کر لے گی۔ یہ کہہ کر وہ کنویں کی منڈیر سے اٹھا اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حال سے مطمئن ہیں۔ اگر تمہیں اپنی روح کی بالیدگی منظور ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی صحیح کرنا۔ ان کا احساس پتھرا گیا ہے۔ مستقبل کے جاں بخش مناظر ان کی نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل رہیں گے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ دبایا اور پیشتر اس کے کہ میں اس سے کوئی اور بات کرتا، وہ لمبے قدم اٹھاتا ہوا جھاڑیوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ باغ کی فضا پر خاموشی طاری تھی۔ سر جھکائے ہوئے خدا معلوم کتنا عرصہ اپنے خیالات میں غرق رہا کہ اچانک
اس شاعر کی آواز رات کی رانی کی دل نواز خوشبو میں گھلی ہوئی میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ باغ کے دوسرے گوشے میں گا رہا تھا۔ زمین ستاروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اٹھو اور ان نگینوں کو اس کے ننگے سینے پر جڑ دو۔ ڈھاؤ کھودو چپرو ماروا، میں آہوں کا بیوپاری ہوں نئی دنیا کے معماروں، کیا تمہارے بازوؤں میں قوت نہیں ہے؟ لہو کی شاعری میرا کام ہے۔ گیت ختم ہونے پر میں باغ میں کتنے عرصے تک بیٹھا رہا یہ مجھے قطعاً یاد نہیں۔ والد کا بیان ہے کہ میں اس روز گھر بہت دیر سے آیا تھا۔ تو دوستو اتنی سی تھی یہ کہانی۔ پھر ملوں گا کسی اور نئی اور بہترین رچنا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔